बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। और सूरत कौन सी है? हुजुरात। हुजुरात, ठीक है। हुजुरात ये कहाँ नाजिल हुई है? मदीना में नाजिल हुई है। इसके रुकू आयत हुआ सानी दो, इसके दो रुकू हैं। आयात हुआ, इसकी आयात है 18 को अरबिक में क्या कहते हैं? गिनती नहीं आती अरबी में। समानियात उन किसे कहते हैं? चले कल देखती हूँ आपको भी। पढ़िए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू, कदम ना बढ़ाना। ला तुक़द्दिमू फेल नहीं है, रोक दिया गया है। ला तुक़द्दिम आगे ना बढ़ना, आगे ना निकलना। बैना से यदि अल्लाह के, अल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने से या उनके हुक्म से और या उनकी लिमिट से, उनके फरमान से आगे नहीं क्रॉस करना। अल्लाह ने कहा कि यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक जो आएगा उसके लिए ये सवाब होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आने की बजाय यहाँ तक कर लेंगे तो अपनी मर्जी करेंगे। अल्लाह ने आपको ये लिमिट बता दी है, क्लास लिमिट है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ही आना है। अब आप कहें कि ये भी सवाब का काम है, यहाँ तक अल्लाह ने कहा चले यहाँ तक आ जाता हूँ, तो ये यहाँ इन लोगों के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही। आपको जो हुक्म दिया जा रहा है ना, आप वही करें, ठीक है। जहाँ तक कहा है वहीं तक करें, आगे अपनी मर्जी से आगे या पीछे ना घटाएं। 12:20 का मतलब अल्लाह ने कहा 12:30 बजे, 12:30 पर 12:30 होते हैं, तो आप गए 12:29 हो गए। जब 12:31 हो गए तो ये अपनी मर्जी की है, ये अल्लाह के फरमान को पूरा नहीं किया, ठीक है। अल्लाह के यहाँ एक एक लम्हे की जो है वो काउंटिंग होती है। ये चीज़ वो नहीं है जो हम करते हैं और हम कहते हैं, देखे हम कहते हैं दरूद पढ़ना है, कुरान पढ़ना सवाब है, कुरान पढ़ना सवाब है। खुदा की कसम मुर्दों में उठा के कुरान पढ़ना शुरू हो गए। ये कुरान की तौहीन कर रहे हैं। मुर्दों में कुरान पढ़ा जाता, इंतहाई गलत बात है। अब देखिए कुरान पढ़ना सवाब जो है, कब्रिस्तान में जाके लोग कुरान पढ़ने लगे। खुदा की कसम मना किया अल्लाह के नबी ने, कब्रिस्तान में कुरान पढ़ने से मना किया, ठीक है। अब कुरान ही है ना, तो फिर आप वॉशरूम में भी जाकर पढ़ लो। देखिए कुरान पढ़ना सवाब है, लेकिन जहाँ पर अल्लाह ने हुक्म दिया वहाँ पढ़ना सवाब है, जहाँ से रोका है वहाँ से रुकना सवाब है, ना कि वो कुरान के सवाब की वजह से आप गलत जगह पे जाकर पढ़ना शुरू कर रहे। ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ने कहा कि आप जिंदा इंसान की तकरीम करें, लेकिन तकरीम में इज्जत में इतना ना गुजर जाए कि आप मरने के बाद में उनको सजदा करना शुरू हो जाए, है ना ऐसी बात। नबी वली जो भी कोई है, पीर फकीर जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने कहा तो नहीं हमें सजदा करें, तो आप उनकी इज्जत में, उनकी मोहब्बत में इतने अंधे ना हो जाए कि आप जो अल्लाह की हदूद को पामाल कर दें। ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जैसे उनकी कौम ने क्या किया, उनको अल्लाह का बेटा बना दिया उठा के। अल्लाह की हदों को पामाल ना करें, जहाँ कहा जो कहा वही करें, ठीक है। इसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। एक दफ़ा मस्जिद नबी में आ रहे थे, मस्जिद नबी में आका साहब खुतबा पढ़ा रहे थे, खुतबा दे रहे थे, तो जब ये हुक्म आया ना, वो अभी दरवाजे के अंदर थे, यानी एक कदम अंदर और एक कदम उनका बाहर था। तो आका साहब ने आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में ये आवाज़ आई और वो जूतों पे ही बैठ गए, एक कदम अंदर एक कदम बाहर। ये नहीं कहा कि मैं ये कदम भी अंदर कर लूँ या ये कदम बाहर, भी नहीं, बैठ गए, जूतों पे बैठ गए। वहीं बैठ के उन्होंने खुतबा सुना। जब आका साहब ने खुतबा खत्म किया, नजर पड़ी अब्दुल्ला बिन मसूद जो है वो जूतों पे बैठे, दरवाजे के दरमियान बैठे थे। जहाँ बैठे थे दरवाजे के दरमियान बैठे थे, तो फरमाया अब्दुल्ला यहाँ बैठे हो, आगे आ जाते। या नबी अल्लाह आपने कहा था कि जहाँ जहाँ है कोई यहीं बैठ जाओ, तो कहते हैं अब्दुल्ला जूतों की जगह तो छोड़ के आए। या नबी अल्लाह आपने ऐसा कहा ही नहीं था मुझे कि मैं जूतों वाली जगह छोड़ के आगे आ जाता, आपने कहा नहीं, मैं आगे आया नहीं। और हमारी फरमाबरदारी क्या कहती है, हम एक काम अल्लाह ने हुक्म दिया 4 बार आगे कर लेते हैं अपनी मर्जी से। अब देखें ये जो नए काम हम अपनी मर्जी से शामिल करते हैं, कुल्लु बिदा, ये सारी क्या है, बिद्दत है।
دین میں نئی چیزیں ہیں. قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے کیا کرنا ہے؟ اپنی امت کو کیا کریں گے؟ پہچانیں گے. ٹھیک ہے، اور پہچانیں گے ان کے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ نشانات ہوں گے سجدوں کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ یہ بھی میرا امتی، یہ بھی میرا امتی ہے، اور ہم سے فرشتے روک دیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، لیکن فرشتے کہیں گے یا نبی اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے، ان کو فرشتے روک دیں گے کہ یہ بدعتی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جنت میں جانے سے ان کو روک دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرمائیں گے انہوں نے کیا کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے دین میں جو ہے وہ نئی باتیں نئے کام شروع کیے تھے. یہ بدعتی لوگ ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بدعت جو ہے اللہ پاک نے وما علیہ السلام خطبہ میں بھی فرماتے ہیں، اور آپ بھی اکثر خطبہ جمعہ میں بھی یہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھا جاتا ہے. خطبہ کبھی غور سے سنا کرو. بد وقتوں جو 24 گھنٹے کیا ہر جمعے کو تقریباً امام جو ہے وہ آپ کے لیے ایک دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، اور کسی نے اس کے معنی جاننے تو بڑی دور کی بات. کبھی اس کو غور سے بھی سننا گوارا نہیں کیا وہ امام کیا پڑھ رہا ہوتا ہے. کبھی سنا ہے خطبہ جمعہ؟ خود سنا ہے، سنتے ہیں، غور نہیں کیا. کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. یہ دیکھیں، یہ آپ جب پڑھیں گے پوری چیز دعا سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا پڑھتے ہیں. وہ یہ امام جو جس بھی مسجد کا امام ہے یہ سارے پڑھتے ہیں، پھر بھی وہ کام پٹھے ہی کرتے ہیں. یہ ساتھ یہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ دین میں اچھی بات ہے نا، اچھی بات ثواب ہی ہوتا ہے. جب اللہ نے کہا ہی نہیں آپ کو دین کے کام کر لیں تو پھر ہم کیوں کرنا اپنی مرضی سے؟ یہاں اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے وہاں انسان کی مرضی لام الخیارہ، انسان کا کیا ختم ہو جاتا ہے. وہاں انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا. تو کوشش کریں اپنی مرضی سے کوئی بھی نئی چیز شامل نہ. تو آپ بے شک اچھی چیز ہے دین میں شامل کر دی آپ نے، اپنے دین کا حصہ، زندگی کا حصہ بنا لیا، اور وہ دین میں نہیں تھی، قرآن و حدیث سے وہ ثابت نہیں تھی تو وہ بدعت ہے. بدعت تو ہر وہ نئی چیز بدعت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا بدعت جو ہے وہ کیا گمراہی ہے. گمراہی کہاں لے جائے گی آپ کو؟ کل بدعت فی النار، آگ میں جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بین یدی اللہ و رسولہ، اس کا مطلب بھی جہاں کام کرنے کا حکم دیا وہ کریں، جہاں سے روک دیا وہاں سے رک جائے. ٹھیک ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جائیے. ان اللہ، بے شک اللہ پاک سمیع علیم، سننے والا بھی ہے، علیم اور جاننے والا. اس میں حکمت ہے کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا. اب آپ دیکھیں میں ایک عام سی انسان ہوں، مجھے پسند نہیں ہے کہ مجھے بدتمیزی والے انداز سے کوئی بلائے. ٹھیک ہے، لا ترفعوا، بلند نہ اونچی نہ کرو، اصواتکم، اپنی صوت، آواز، اسوات جمع ہے آوازوں کی. ٹھیک ہے، آواز کی جمع ہے آوازیں. اپنی آوازیں بلند نہ کریں. فوق، اوپر، صوت النبی، آقا علیہ السلام بات کریں، آقا علیہ السلام کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ولا تجہروا، اور نہ اونچی کرو، لہو، اس نبی سے بات کرتے ہوئے، بالقول، بات، یعنی آقا علیہ السلام سے جب آپ بات کر رہے ہیں اونچی آواز سے بات نہ کریں. آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے، آرام سے بات کرنی ہے، دھیمی آواز میں نظریں جھکا کے بات کرنی ہے. ایسے بات نہ کیا کریں کا جہری، جیسا اونچی آواز سے بات کرتے ہیں بعضکم لبعض، تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے ایسا کام کیا، اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند رکھی اور اللہ کے نبی کو بھی ایسے بلایا جیسے آپ آپس میں بات کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں خطرہ ہے، تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا. اچھا، مدینہ میں نا جب یہ آیات نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنائی. جو آیات نازل ہوتی تھی صحابہ کرام کو پڑھ کے سناتے تھے، یہ آیات آئیں، یہ حکم آیا ہے. ان میں سے نا ایک صحابی تھے، ان کا والیوم جو تھا نا بڑا ہائی تھا، یعنی وہ نارمل بات بھی کرتے تھے اور وہ بہت، یعنی ان کی بلند ہو جاتی تھی آواز، بہت آواز، ریئلی انلیمیٹڈ. قدرتی طور پر اس کا حلق کیسا تھا؟ جب یہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی نا تو وہ نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ صحابی رسول جو تھے وہ گھر چلے گئے، وہ دوبارہ مسجد نہیں ہے، رونا شروع ہو گئے، رو کے ان کا بڑا حال. کسی نے آقا علیہ السلام نے سوال کیا، وہ فلاں بن فلاں، یا نبی اللہ وہ گھر کیا گھر ہے، یا نبی اللہ وہ بہت رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ بلا کے لے کے آئے ان کو. اچھا جی، آقا علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا، اپنے پاس بلایا، اور پتہ چلا کہ وہ روئے، اتنا روئے، یا نبی اللہ میں کیا کروں، میری آواز ہی ایسی ہے. ٹھیک ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو نہیں کہا،
یہ ان لوگوں کا کہا جو جان بوجھ کے اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں. آپ کی آواز آپ نے خود نہیں لگائی, اللہ نے آپ کو دی ہے, آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ یا نبی اللہ میری آواز بہت اونچی ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں, میرے اللہ تعالیٰ ساری نیکیاں ضائع کر دے گا. ٹھیک ہے, اس لیے میں نہیں آیا کہ میں بات کروں گا, میری آواز بلند ہو جائے گی جس کی وجہ سے اللہ پاک میرے اعمال, کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ان تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال ضائع ہو جائے. کبھی آپ نے غور کیا کہ ہماری کسی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں؟ نہیں, پرواہ ہی نہیں, ہوتی ہے تو ہو جائے خیر, کیا ہوتی تو ہو جائے خیر, اور کر لیں گے. ٹھیک ہے, ایک یہ بات. اور دوسری بات, ایک اور صحابی کا واقعہ, یہ آیات اس کی شان نزول ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی, یعنی کچھ لوگ آئے تھے, صحابی آئے تھے, اور ایک اس میں سے بدو تھا. وہ اللہ کے نبی کے نا حجرے کے باہر کھڑا تھا, اور نا باہر کھڑے ہو کے اس نے محمد ٹھیک ہے, آقا اسلام کو نام لے کے پکارا. آقا اسلام کو ایسے نام لیا جیسے آپ آپس میں ہم بولتے ہیں, ایسے ہی انداز میں, یعنی بے تکلف انداز سے انہوں نے آقا اسلام کو پکارا, جس کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن میں یہ آیات نازل کی ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ اللہ کے نبی کو ایسے نہ بلائے جیسے آپ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. اتنی بلند آواز سے نہیں بلانا, اتنی آوازیں اس طرح نہیں دینی جس طرح آپ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. احترام کریں, جو بھی اللہ کے نبی سے بات کرے نرم آواز میں کرے, نیچی آواز سے کرے, اور کسی کی بھی آواز جو ہے آقا علیہ السلام کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ایک اور بھی واقعہ اس کے سلسلے میں, بہل اتنا بھی بہت ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنی بلند آوازیں نہیں کرنی آقا علیہ السلام کے سامنے, جیسے آپ آپس میں کجاہری بعضکم لباس ان تحبط اعمالکم, ایسا نہ ہو کہ تم ایسا کرو تمہاری آواز ضائع ہو جائے. وانتم لا تشعرون, اور یہ دیکھیں اتنی سی ہلکی سی غلطی ہے, اتنی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے تمہارے سارے ہی اعمال ضائع ہو جائے, تمہیں پتہ بھی نہ ہو. لہٰذا اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. ان الذین, وہ لوگ یغضون, جو نیچی رکھتے ہیں اصواتہم, اپنی آوازوں کو, عند رسول اللہ, جب رسول اللہ سے بات کرتے ہیں اپنی آواز مدھم رکھتے ہیں, ہلکی رکھتے ہیں. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, عام بندے نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں امتحان اللہ, اللہ نے امتحان لے لیا, اللہ نے خالص کر لیا ان لوگوں کو, قلوبہم, ان کے دلوں کو خالص کر لیا, تقویٰ کے لیے. یہ حقیقت میں اللہ کے نبی کے, اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں. لہم, پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ لہم, ان کے لیے مغفرت, مغفرت ہے, اجر عظیم, بہت بڑا بدلہ ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ, ینادونک, جو آپ کو پکارتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکارتے ہیں, من وراء الحجرات, حجرے گھر سے باہر سے, دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں کستے, آوازیں دیتے ہیں. اکثرہم, ان میں سے وہ لوگ دیتے ہیں, لا یعقلون, بدو لوگ دیتے ہیں جو عقل والے نہیں ہیں, وہ آپ کو وہاں سے آپ کا نام لے کے پکارتے ہیں. وَلَوْ, اگر, انہم, بے شک وہ, صبروا, اگر وہ صبر کر لیتے, حتیٰ, یہاں تک کہ تخرجوا, آپ خود ہی آ جاتے, الیہم, ان کی طرف. آپ کو آوازیں دینے کی کیا ضرورت تھی, آپ کسی کام میں مصروف تھے. اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیتے, آپ خود ان کی طرف نکلتے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو یہ ان کی بدتمیزی سے بہتر ہوتا, یہ آپ کا خود نکلنا ان کے لیے بہتر ہوتا. یہ جو انہوں نے آپ کو آوازیں دے کے نکالا, یہ احترام کے خلاف تھا. واللہ, اللہ پاک, غفور, بخشنے والا, رحیم, رحم کرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق, اگر کوئی آ جائے فاسق, نافرمان, کوئی فاسق بندہ, کوئی خبر لے کے, بنبأ, کوئی خبر کے ساتھ آ جائے, تو آپ نے کیا, ہاں نہیں, ایسے ہی ایسے فوری طور پہ ہاں نہیں کرنا. یہ میں بتا دوں آپ کو, اللہ پاک کو فتبینوا, آپ اس بات کو سوچو اور اس کی گواہیاں لو, اس کی تحقیق کرو. سن کے اگنور کر دو, آپ دوبارہ آئے گی اس کی, پھر اگنور کر دو, تیسری دفعہ آئے پھر تحقیق کرو. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں آپ فٹ کسی نے جھوٹی بات, کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے, ایسا ہوتا ہے نا, دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے, کسی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی پہاڑ کھود لیا, تو آپ نے اس کی سنی سنائی بات پہ یقین کر لیا. نہیں, غلط, کل آپ بھی شرمندہ ہوں گے. یہ نہ ہو کہ خوب تحقیق کیا کرو پہلے, یہ بات واقعی ایسی تھی, یعنی یہ جس بندے کے بارے میں بات ہو رہی وہ بندہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. انت سیبو, کہ تم تکلیف پہنچاؤ, قومن, کسی قوم کے بھی, جہالتن, اپنی ایسی نادانی کی وجہ, سنی سنائی بات پر نادانی کی وجہ سے, پھر تم کیا ہو جاؤ, فتصبحوا, تم پہلے نقصان پہنچاؤ, فتصبحوا, پھر تم ہو جاؤ, اللہ, اس بات پر, ما فعلتم, جو تم نے کام کیا, نادمین, شرمندہ ہونا پڑے. ٹھیک ہے, اچھا جی. وَاعْلَمُوا, اور تم جان لو, ان بے شک, فیکم, تمہارے درمیان, رسول اللہ, اللہ کے رسول ابھی موجود ہیں تمہارے درمیان میں. لَوْ يُطِيعُكُمْ, اگر وہ اطاعت کرے تمہاری, فی کسی, اگر رسول اللہ تمہاری بات ماننا شروع ہو جاتے,
فی کثیر بہت سے معاملات میں معاملات میں سے بہت سے معاملات میں آخر اسلام تمہاری سب کی باتیں سننے لگ جائیں لا تم تو تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے. ولیکن اللہ اور لیکن اللہ پاک نے حببا پسند کیا ہے لیکم تمہاری طرف الایمان ایمان کو پسند کیا ہے وزینہو زینہو اور اس نے مزین کیا سجایا خوبصورت بنایا ہے اسے ایمان کو فی قلوبکم ایمان والوں کو ایمان ہی ان کے دلوں کو اچھا لگتا ہے. وکر رہا اس نے ناپسند بنا دیا لیکم تمہارے لیے الکفر کفر کو نافرمانی کو والفسوق فسق کو والعصیان اور نافرمانی کو ناپسند کیا ہے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الراشدون ہم یہی ہیں الراشدون ہدایت والے ہیں. یہ فضل من اللہ کی طرف سے نعمتن اور اللہ کی طرف سے نعمت ہے یہ احسان ہے. واللہ اور اللہ پاک علیم جانتا ہے حکیم حکمت والا ہے. وَإِن طائفتن کہتے ہیں ایک جماعت طائفتان دو جماعتیں دو گروہ دو پارٹیاں من المؤمنین مومنوں کی دو پارٹیاں اگر اقتتالوا آپس میں لڑ پڑے تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں فاصلحوا سلو کرواؤ. یہ قاضی خادم کی بہنوں کے درمیان بھی میں نے کہا ہوا یہ انشاءاللہ حج اکبر کا ثواب ملے گا جو ان کے درمیان سے فیصلہ کروا دے گا. فاصلحوا اللہ پاک فرماتے سلو کرواؤ بینہما دونوں مومنوں کی جماعتوں کے درمیان دو خاندانوں کے درمیان میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بھی ہو سکتے ہیں بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں دوست بھی ہو سکتے ہیں پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں ان کے درمیان صلح کروائیں. فائن بغت فائن پس اگر بغت زیادتی کرے احداہما ان دونوں میں سے کسی ایک نے زیادتی کی ہو اور کی زیادتی کی ہے علی الاخری دوسری پر تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے فقاتلوا زیادتی کرنے والے کی تھوڑی سی انسلٹ کرے تھوڑی سی اسے سمجھائیں ٹھیک ہے اس سے لڑیں اللہ کی اس سے جو تبغی زیادتی کرتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ تفیہ وہ لوٹا ہے الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے. فائن فات پس وہ اگر لوٹ آئے اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اگر وہ لوٹ آئے تو بتائیب کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے پھر فاصلحوا سلو کروا دو بینہما دونوں کے درمیان کیسے بالعدل عدل کے ساتھ واقسطوا اور انصاف عدل کرو یا انصاف کیا کرو. ان اللہ بے شک اللہ پاک یحب المقسطین اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. انما المؤمنون مومن تو وہ ہیں اخوتن بھائی ہیں مومن بھائی ہیں آپس میں. فاصلحوا صلح کروایا کرو لڑائی نہ جھگڑا نہ ڈلوایا کرو چغلیاں لگا کے ادھر کی سن کے ادھر کی سن کے ادھر چاچوؤں کو تو لڑا دیا ابو اور چاچو کو لڑا دیا چچی اور ماں کو لڑا دیا خالہ کو لڑا دیا یہ کیا ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ سارے بہن بھائی ہیں آپس میں آپ ان کے درمیان لڑائیاں نہ کروائیں بلکہ ان کے درمیان فاصلحوا صلح کروایا کرو بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ لڑائی کروانے میں ٹھیک ہے لڑائی کروانے میں اللہ سے ڈر جاؤ لعلکم تاکہ تم پر ترحمون تم پر رحم کیا جائے. وما توفیقی الا باللہ.